किसी के पास कीमत न हो तो तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। और अगर कीमत पास हो और रास्ते में किराया वगैरह की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उससे ज़्यादा भी है तो ख़रीदना वाजिब है। अलबत्ता अगर इतना महंगा बेचे कि उमूमन पानी की इतनी कीमत नहीं होती तो ख़रीदना वाजिब नहीं। तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। और अगर किराया वगैरह रास्ते के खर्च से ज़्यादा नहीं तो भी ख़रीदना वाजिब नहीं। तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। कितनी बातें हो गई मसला इस नंबर मसले में? तीन हो गए उस्ताद जी, तीन चार। हम्म। पानी अगर मोल मिलता है तो अगर कीमत पास हो या ना हो, अब पैसे तो हैं लेकिन इसके रास्ते में काम आएंगे या ज्यादा महंगा है, तो फिर क्या करेगा ये? तयम्मुम कर तयम्मुम ले। करे। अगर पानी सस्ता है और पैसे के पास ज्यादा है, फिर ये क्या करेगा? वुजू करेगा, तयम्मुम नहीं करेगा। चलें। अच्छा उस्ताद जी, जो है मसला ना, नंबर पानी जी। लेकिन महंगा है, पैसे इसके पास ज्यादा हैं, बच फिर जाएंगे खरीद फिर। लें। फिर जी खरीद लें। जी। मसला नंबर 14। अगर रास्ते में कुआं तो मिल गया मगर लोटा रस्सी पास नहीं, इसलिए कुएं से पानी निकाल नहीं सकता, न किसी और से मांग कर मिल सकता है तो भी तयम्मुम दुरुस्त है। हम्म। मसला नंबर 15। अगर सफ़र में किसी और के पास पानी हो तो अपने दिल में सोचे, अगर गालिब गुमान ये हो कि पानी मांगने पर पानी मिल जाएगा तो बगैर मांगे हुए तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं। और अगर ये गुमान हो कि मांगने से वो शख्स पानी नहीं देगा तो बगैर मांगे भी तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना दुरुस्त है। लेकिन अगर नमाज के बाद उससे पानी मांगा और उसने दे दिया तो नमाज को दोहराना पड़ेगा। समझ गए? जी आदमी को हज़रत। मालूम होता है ना, अगर आदमी सफर में हो तो साथी कोई साथ हो तो उसको मालूम होता है कि आदमी माशाल्लाह बखील है या सखी है, तो अपने दिल में तहर्री कर ले। अगर उसको मालूम हो कि ये बखील आदमी है, मांगे से भी नहीं देगा, तो मांगे से भी नहीं देगा तो फिर क्या करेगा? मतलब तयम्मुम कर तयम्मुम ले। कर। जी। हाँ, यानी कि उससे मांगे बगैर, अगर उसको मालूम हो कि ये आदमी पानी देगा नहीं देगा तो उससे मांग के देख ले। अगर दे देगा तो ठीक बात है, तयम्मुम कर लेगा। अगला है हजरत मर्ज की वजह से कादर न होना। मसला नंबर हम्म। 16। अगर बीमारी की वजह से पानी नुकसान करता हो कि अगर वजू या गुस्ल करेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या ठीक होने में देर लगेगी, तब भी तयम्मुम दुरुस्त है। लेकिन अगर ठंडा पानी नुकसान करता हो और गर्म पानी नुकसान न करता हो तो गर्म पानी से गुस्ल करना वाजिब है। अलबत्ता अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करना दुरुस्त है। हम्म। जैसे आप लोग तशकीरों में जाते हैं ना, पहाड़ों में, चिलास में, गिलगित की तरफ, अब तो पानी मिल तो जाता है अमूमन, लकड़ी होती है, लेकिन ना मिलता हो और आदमी भी बुखार हो, मालूम हो कि मैं नहाऊंगा तो मुझे बुखार बढ़ जाएगा, तो फिर आदमी क्या करे? तयम्मुम कर ले। मसला नंबर 17। अगर अगर उस्ताद कहीं जी, बर्फबारी हो रही हो। जी अमर भाई। जी ना उस्ताद जी, अगर शक को बीमार होने का, बीमार हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो फिर क्या करें? शक की बात नहीं है, आदमी को अपने मिजाज का पता होता है। मिजाज का मालूम होता है कि मेरा मिजाज ठंडे पानी, थोड़े से ठंडे पानी से आदत को खराब हो जाती है। फिर जी। मसला नंबर 17। अगर कहीं बर्फबारी हो रही हो और इतनी सर्दी पड़ती हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का खौफ हो और रज़ाई लिहाफ वगैरह कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि नहाने के बाद उसमें खुद को गर्म कर ले, तो ऐसी मजबूरी के वक्त तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। हम्म। उस्ताद जी। मसला सही है। नंबर 18। जी हम्म। हज़रत।
اگر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لے۔ مسئلہ نمبر 19، یہ جانتے ہیں اگر چیچک؟ غسل جی حضرت، پہلے زمانے میں حضرت یہ چیچک نکلا کرتی ہے، آج کل تو کم ہو گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ حضرت استاد جی چکن پاکس کہتے ہاں ہیں شاید۔ جی جی جی، چکن پاکس۔ اب تو الحمدللہ کم ہو گیا، پہلے ہر ایک کو نکلتا تھا یہ نا۔ اور جی، استاد جی میرے خیال میں وہ جانگرا بھی کہتے ہیں نا پنجابی میں اس کو۔ سرائکی میں اس میں، ہاں ایسے کے بھی کہتے ہیں۔ جی جی۔ چلیں۔ مسئلہ نمبر 19، اگر غسل سے نقصان کا اندیشہ ہو اور وضو سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو غسل کے لیے تیمم کرے، پھر اگر غسل کے تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے، اور اگر غسل کے تیمم سے پہلے وضو توڑنے والی بات کی گئی اور پھر غسل کا تیمم ہی وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ پڑھیں یہ مسئلہ۔ اگر غسل سے نقصان کا اندیشہ ہو اور وضو ہاں سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو ہاں، غسل کے لیے تیمم کرے، پھر اور اگر غسل کے تیمم کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے، کیونکہ جو اس اور سے اگر پہلے غسل کے تیمم سے پہلے وضو توڑنے والی کوئی جس جی نے حضرت، کیا تھا نا، جو کیا تھا تیمم کیا تھا نا غسل کے لیے، تو وضو کے لیے بھی کافی ہو گیا تھا وہ۔ بات سمجھ گئے؟ تیمم جو غسل کے لیے کیا تھا، وضو اس سے لیکن اس کا وضو بھی ہو گیا۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ حضرت اس میں اگر اس کے پاس پانی ہے وضو کا تو پھر تو اس کا وہ تیمم غسل کا تو نہیں ہوگا۔ اس میں ہے، یعنی کہ اسے غسل سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ غسل کے اندر چونکہ زیادہ پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، وضو میں کم استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب اس پہ ہو گیا، جی اس جی پہ غسل واجب ہو گیا۔ صحیح، اس نے جب تیمم کر لیا غسل کا تو اس سے وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ اب اگر ٹوٹ گیا، اب وضو ٹوٹ گیا اس کا، اب یہ وضو کرے تیمم نہ کرے، اس پر غسل واجب تھا وہی سو چل رہی ہے، بلکہ وضو کرے۔ اگر غسل تیمم کیا، اگر غسل کے تیمم سے پہلے وضو توڑنے کو چیز پائی گئی، پھر تیمم کیا تو تیمم غسل دونوں کے لیے کافی ہے۔ صحیح۔ استاد جی ایک سوال ہے اس میں استاد جی۔ جی استاد جی مطلب بندہ اس کو غسل کی حاجت تھی لیکن غسل اس نے نہیں کیا، اور ایسے حالات ہے ہوں کہ اس میں تیمم اس کے لیے جائز ہو گیا، لیکن اس کے کپڑے ہوں ناپاک ہیں، تو وہ اب ان ہوں کپڑوں کو تبدیل کر کے جو نئے کپڑے پہنے گا بغیر غسل کیے، تو ان کپڑوں کے لیے کیا حکم ہے وہ بتا دیجیے گا۔ لیکن اگر جو اس کے کیا کہتے ہیں، جو کوئی نجاست لگی ہے وہ خشک ہے نا، تو کوئی بات نہیں، کپڑے پہن لے یہ، جی استاد جی۔ کپڑے اس کے پاک ہی رہیں، کپڑے اس کے پاک رہیں گے نا۔ جی اگر وہ گندگی کپڑوں میں لگ گئی تو کپڑے ناپاک ہوں گے، اور خشک لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر وہ گندگی گیلی ہے پھر کپڑوں میں لگ گئی تو پھر کپڑے ناپاک ہوں گے نا۔ جی استاد جی، لیکن اگر گیلی ہو پھر صاف کر لے اس کو انہیں کپڑوں سے، پھر اور کپڑے بدل لے۔ ٹھیک ہوگا استاد جی، ٹھیک ہوگا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے۔ پیاس جی چلو۔ پیاس، درندے یا دشمن کی وجہ سے ہلاکت کا خوف۔ مسئلہ نمبر 20، کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ ایسا ہے کہ مزید پانی نہیں مل سکتا، راستے میں پیاس کے مارے تکلیف یا ہلاکت کا خوف ہے تو وضو نہ کرے، تیمم کر لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر پانی قریب ہے لیکن سانپ وغیرہ کوئی جانور یا دشمن پانی کے پاس ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں مل سکتا تو تیمم درست ہے۔ مسئلہ نمبر 22، ڈر ہے کہ اگر ریل سے اترے گا تو ریل چل پڑے گی اور ریل میں پانی موجود نہیں، تب بھی تیمم درست ہے۔
اگلی صورتحال ہے ایسی نماز فوت ہونے کا خوف جس کا بدل نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 23، مقتدی کو اندیشہ ہو کہ وضو کرنے میں عید کی نماز فوت ہو جائے گی تو تیمم جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 24، عید کی نماز میں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وقت نکل نماز کا بدل نہیں ہے، اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ یعنی کہ دیکھیں نا، عید کی نماز اکیلا نہیں پڑھ سکتا، یہ ہے اس کا مطلب۔ دیکھیں نا، آدمی ایک ہے جمعے کی نماز، ایک ہے ظہر کی نماز۔ اب آدمی جمعے کی نماز کے لیے تیمم نہیں کر سکتا کیونکہ بدل موجود ہے، ظہر کی نماز پڑھ لے گا وہ۔ ہاں اور اگر جنازہ جنازہ بھی ایسے ہی ہے، جی ہاں، اس میں آگے آئے گا جنازہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 24، عید کی نماز میں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے وقت نکل جانے کا ڈر نہ ہو تو امام کے لیے تیمم جائز نہیں، اور اگر وقت چلے جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ ہاں اب دیکھیں نا، مسئلہ نمبر 25، جی ہاں، یعنی کہ آج امام صاحب نے ایسے وقت میں نماز پڑھانے لگا کہ ممکن ہے کہ وقت نکل جائے گا، اسے ٹوٹ گیا تو وہیں پکڑ تیمم کر کے نماز پڑھا دیں۔ بات سمجھ گئے؟ جی ہاں۔ مسئلہ نمبر جی 25، مقتدی نے وضو سے عید کی نماز شروع کی، پھر وضو ٹوٹ گیا، اب ڈر ہے اگر وضو کرنے جائے گا تو جماعت نہ ملے گی تو تیمم کر کے تیمم کر کے بنا کر لے، بنا کر لے۔ یعنی کہ وہ مسئلہ نمبر 26، آج نماز میں شامل ہو جائے، اس کی بھی شرائط ہیں، چلیں بنا کی بھی۔ حضرت کیا مسجد حرام کے اندر جیسے اتنا رش ہے کہ دروازوں سے سکتا پانی، تو کیا وہاں پر بھی تیمم کر کے پڑھ لے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو آگے ہوگا، نا یہ بنا اس پہ لاگو ہوگا؟ آگے نا بنا کی صورتیں ہیں، وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی کا منہ قبلے سے نہ پھرے اور اس کے خلاف وضو کام نہ کرے، نماز کام نہ کرے، اس کی بھی صورت بھی آگے آئے گی۔ ہاں جی۔ مسئلہ نمبر 26، آج کل عید کی نماز ایک سے زیادہ جگہ پر مختلف اوقات میں ہوتی ہے، تو اگر دوسری جگہ جماعت ملنے کی امید ہو تو وضو کے ساتھ دوسری جگہ جا کر جماعت سے نماز پڑھ لے۔ اگلی صورتحال ہے کہ پاک مٹی یا پہلے تھا نا، مٹی کی جنس سے تیمم کرنا۔ پہلے زمانے کے اندر نا عید گاہ پورے شہر میں ایک ہی ہوتی تھی۔ ابھی ہمارا بہاولپور شہر ہے نا، تو نوابوں نے عید گاہ بنائی تھی شہر سے باہر، اب تو شہر کے اندر آ گئی ہے وہ۔ تو یہ صورت جب تھی، اب تو ماشاءاللہ پورے شہر کے اندر ہی مسجدوں کے اندر نمازیں ہوتی ہیں اور مختلف اوقات میں ہوتی ہیں۔ اب آدمی کو نماز کی جمع یعنی کہ عید نماز آسانی سے مل سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے، ایک ہی محلہ ہے اور وہاں پر ایک ہی جماعت ہوتی ہے پورے محلے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر یا پورے شہر کے اندر، تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ چلیں مسئلہ نمبر 27، پاک مٹی یا مٹی کی جنس سے تیمم کا۔ مسئلہ نمبر 27، مٹی اور جو چیز زمین کی جنس سے ہو اس پر تیمم درست ہے، جیسے ریت، پتھر، گچ، چونا، سرما، گیرو وغیرہ، اور جو چیز مٹی کی جنس سے نہ ہو اسے تیمم درست نہیں، جیسے سونا، چاندی، گیہوں، لکڑی، کپڑا اور اناج وغیرہ۔ البتہ اگر ان چیزوں پر گرد اور مٹی لگی ہو تو ان پر تیمم درست ہے۔ مطلب گچ جو ہے یہ وہ جو خواتین سر میں لگاتی تھی، یہ وہ ہے گچ یا کیا چیز ہے یہ گچ؟ ملتانی ہم اس کو تختی پہ لیپتے تھے، غالباً لگاتے تھے، جی جی اسی کو گچ کہتے ہیں۔ جی صحیح، جی صحیح۔ اور گیرو، اینٹوں کا جو بورا ہے اس کو کہتے ہیں گیرو۔ کوئی اور چیز ہے، یہ تو دھات ہوگی شاید، کوئی مٹی کی کوئی چیز اچھا، ہوگی، کوئی جیسے کوئی پتھر وغیرہ، اس کا یہ نام جو پڑے گا۔ استاد جی غالباً یہ جو چونا ہوتا ہے اس طرح، وہ گیری بھی وہ جو یلو کلر پیلی کی ہوتی ہے، شاید اس کو کہتے ایسی کوئی چیز ہوگی، ہاں۔ ہیں۔ جی جی۔ مسئلہ نمبر 28، جو چیز آگ میں نہ جلے اور نہ پگھلے وہ مٹی کی جنس سے ہے
اور اس پر تیمم درست ہے، اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے وہ مٹی کی جنس سے نہیں، اس پر تیمم درست نہیں۔ اسی طرح راکھ پر بھی تیمم درست نہیں۔ یعنی یہ بھی انہوں نے قاعدہ بیان کر دیا، حضرت سمجھیے اصول بیان کر دیا کہ جو چیز جل کر راکھ ہو جائے اس سے تم کرنا درست نہیں، اور جو چیز جل کر راکھ نہ بنے اس سے تم کرنا درست ہے۔ نہیں لیکن استاد جی جو دوسری طرح الٹا ہو جی گیا، اچھا کیسے؟ الٹا ہو گیا، جیسے جو جو جل نہ جلے، ہو گیا۔ جو نہ جلے اور نہ پگھلے۔ ہاں، نہ جلے اور نہ پگھلے، جی وہ جی مٹی کی جنس ہے، جی جی اس پر تیمم صحیح درست ہے۔ اور جو جل کر صحیح راکھ بن جائے یا پگھل جائے اس سے درست نہیں۔ ہاں اگر ان ٹھیک ہو چیزوں گیا۔ پر مسئلہ نمبر 29۔ جی چلیں۔ مسئلہ نمبر 29، تانبے کے برتن، تکیے، کپڑے اور گدے وغیرہ پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ اگر اس پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے ہتھیلیوں میں اچھی طرح لگ جاتی ہے تو تیمم درست ہے۔ اگر معمولی سی گرد ہو جو ہاتھ پر نہیں لگتی تو اس پر تیمم درست نہیں۔ مٹی کے گھڑے اور لوٹے پر تیمم درست ہے، چاہے اس میں پانی بھرا ہو یا نہیں، لیکن اگر اس پر روغن لگا ہو تو تیمم درست نہیں۔ ہوں، مسئلہ نمبر جیسے 30۔ مٹی کا گھڑا ہے، اس کے اندر تیل بھرا ہوا ہے یا باہر تیل لگا ہوا ہے، موبلائل لگا ہوا ہے، تو پھر درست نہیں ہوگا۔ حضرت اس میں جیسے گھڑے کے اندر پانی جب بھر لے تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اس پر تو پھر مٹی نہیں ہوگی، پھر بھی تیمم ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے، پکی اینٹ ہو، پتھر ہو، دیوار ہو، اس پر گرد و غبار نہ بھی ہو تو بھی صحیح ہے۔ چلیں۔ جی 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 صحیح۔ مسئلہ نمبر 30، اگر پتھر پر بالکل گرد ہو تب بھی تیمم درست ہے، بلکہ اگر پانی سے دھلا ہوا تب درست ہے۔ ہاتھ پر گرد کا لگنا ضروری نہیں، اسی طرح پکی اینٹ پر بھی چاہے اس پر گرد نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 30، کیسے تیمم اگرچہ ہو جاتا ہے مگر مناسب کیڑ کے اور کوئی چیز نہ ملے تو یہ طریقہ اختیار کے اپنے کپڑے پر کیچڑ مل لے، جب وہ چاہے تو کر لے۔ اگر نماز کا وقت ہی نکل رہا ہو تو اس وقت جس طرح ہو سکے تیمم کر لے، نماز کا نہ ہونے۔ حضرت کپڑے والا تھوڑا سا کہ کپڑے پہ لگانے سے کپڑا پاک بھی ہو، پھر لیکن اس کو سوکھنے میں بھی تو ٹائم چاہیے۔ جیسے نا کیچڑ، اس لیکن رومال کو اجازت ہے کیچڑ میں جی جی اس رومال کو نا اس میں لطفت کر لے کیچڑ کو نا، تھوڑی سی ہوا لگے گی تو خشک ہو جائے گا۔ صحیح تو اس سے آدمی ابھی جی آئے صحیح اگر کپڑے پر گرد و غبار ہے تو تیمم ہو جائے گا۔ جی صحیح صحیح۔ مسئلہ نمبر 32، اگر زمین پر پیشاب وغیرہ کوئی نجاست لگ جائے اور دھوپ سے خشک ہو جائے اور بدبو بھی ختم ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے، لیکن اس زمین پر تیمم کرنا درست نہیں جب معلوم ہو کہ یہ زمین ایسی ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو وہم نہ کرے۔ دیکھو نا، چیزوں میں اصل پاک ہونا یہاں پر حضرت زمین پر کیا ہونا ہے؟ پاک ہونا ہے۔ زمین اصل میں کیا ہے؟ یہ پاک ہے، ناپاک کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب آدمی سوچے رہی پتنی پاک ہے ناپاک ہے، پاک ہے ناپاک ہے، اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر دیکھ لے یہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے تو اور بات ہے، یوں ہی وہم کرنا کہ پتنی پاک جگہ ہے پتنی ناپاک جگہ، کوئی چیز آگے بیٹھی ہوگی، کتے نے پیشاب کیا ہوگا، اس طرح آدمی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیا فرما رہے تھے حضرت اس میں کہانی آواز کٹ رہی ہے کیا؟ پیشاب وغیرہ یا جانور وغیرہ کی وغیرہ کی۔ حضرت اس میں کوئی ایسی حد کے 3 دن کی کم از کم سورج روشنی زمین پہ نہیں پڑی نہیں ہو، جانور وغیرہ کا پیشاب یا کوئی اس طرح پلی پڑی ہو۔ اچھا نہیں، دیکھیں نا، اگر کسی نے پیشاب کر دیا
اس کو دھوپ لگی تو وہ خشک ہو گیا، جی جی اب یہ زمین پاک ہو گئی، نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے تیمم نہیں صحیح، کر سکتے۔ یہ جگہ پاک ہے، پاک کرنے بالکل والی صحیح، نہیں۔ آگے مثال بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں صحیح۔ تیمم میں پورا پورا مسح کرنا، مسح اس طرح کرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے، اگر بال برابر جگہ بھی رہ گئی تو تیمم نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 33، انگوٹھی، چھلے، تنگ کنگن اتار دے اور اس جگہ ہاتھ پھیرے، انگلیوں میں بھی خلال کرے۔ مسئلہ نمبر 34، اگر کسی نے بھووں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر کی جگہ کا مسح نہیں کیا تو تیمم صحیح نہیں ہوا۔ اسی طرح دونوں نتنوں کے درمیان جو پردہ ہے اس پر بھی مسح کرے۔ حدیث میں تیمم میں تو ہم جیسے چہرے کا جب مسح کرتے ہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پیشانی کے اوپر سے لے کے اس کے بیچ میں جتنا چہرہ آ گیا تو ہم یہی مانتے ہیں کہ وہ پورا چہرہ مسح ہو گیا۔ کیا ہر جگہ کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ جی جی، جیسے نہیں اپنا یہ ناتھو ہے آدمی کے، اس کا بھی تو انگلی کو پھیرنا پڑے گا نا، اس طریقے میں یہ بھی آتا ہے۔ اور یہ بھووں سے نیچے جگہ ہے، آنکھوں کے اوپر پلک جیسے کہتے ہیں، یہاں بھی آدمی ہاتھ پھر جاتا ہے نا، اس طریقے سے ہاتھ پھیرے کوئی جگہ آدمی کی باقی نہ رہے، اس میں احتیاط ہے۔ تو پھر حضرت جو بازو وغیرہ ہے تو اس میں تو ہم رنگ بنا کے گھماتے ہیں نا کہ ایک طرف سے وہ دو انگلیوں کے بیچ میں ایک سائڈ بازو کی آ گئی، پھر ان کو گھما کے نیچے سے ہم لے کے آئے، پھر آخری دو انگلیوں میں سے اس رنگ کو نکالا، تو ہم نے وہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ہی وہ انگلیاں ٹچ ہوئی ہوں، تو وہاں پر بھی پھر کیا یہ نہیں یقین دہانی کرنی پڑے گی کہ نہیں، جی اس میں ٹچ کرنا پڑے گا نا آپ کو، اس طریقے سے آپ ہاتھ پھیریں گے کہ اس میں ٹچ ہو جائے، کوئی جگہ باقی نہ رہے، جی صحیح ہے، کیونکہ اس میں آگے آنے کیونکہ کے وہ اگر تھوڑی جگہ بھی رہ حسن گئی جس تو کا آدمی کا تعین۔ بازو موٹا ہو، حسن جیسے بازو موٹا ہو تو انگلیوں کا رنگ اس نے بنایا، تین انگلیوں سے چڑھایا بھی ہاتھ کے اوپر والی سطح پہ، ہو سکتا ہے کہیں کوئی جیسے انگلیوں کے اوپر موٹی اور چمڑی جہاں پھیر پہ لے گا آتی ہے ہڈیوں کے پاس، تو وہیں پہ جی تو اسی جی طریقے سے صحیح، اوپر نیچے کرے گا کہ اس پہ ہاتھ آدمی پھر جائے، تو لنک آ گیا ہے جی صحیح، باقی۔ جی جی